बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 7 अक्टूबर है और आज से 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा जो फ़लस्तीनी इलाके थे उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन का जो शहर है गज़ा उस पर इसराइल ने हमला कर दिया। और उसके बाद से अब तक एक लंबी कहानी है तबाही और बर्बादी की, जिसमें कि तकरीबन 68,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं उनकी जान जा चुकी है। जो अदाद शुमार हैं बड़े तकलीफ़ देह हैं। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 67,017 जो 173 जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद किया जा चुका है, जिसमें 20,000 बच्चे हैं और 10,000 ख़वातीन हैं। गज़ा के 92% तमाम घर तबाह हो चुके हैं। 88% 88% कमर्शल इमारतें भी तबाह हो चुकी हैं और 10,800 फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल की जेलों में हैं और 300 सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। और जो सबसे एक तशवीशनाक बात है, बहुत काबिल गौर बात है, वो ये है कि इन 2 सालों के दौरान इसराइल ने जो गज़ा में 68,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया, तो ये जो सारी उसकी बमबारी थी, इसमें अमेरिका ने इसराइल की बहुत मदद की। और एक अमेरिकी इदारा है ABC अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो बता रहा है जी कि US हैज़ गिवन एटलीस्ट 21.7 बिलियन इन मिलिट्री एड टू इज़राइल सिंस वॉर इन गज़ा बिगेन। यानी कि तकरीबन 22 अरब डॉलर जो हैं उसकी फ़ौजी इमदाद इसराइल को दी गई है। और अब यही अमेरिका जो है गज़ा में अमन का दाई बन के सामने आया है। और क्या ये अमेरिका जो है गज़ा में अमन करवा सकेगा, नहीं करवा सकेगा, इस पे हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम आपको जो गज़ा के लोग हैं, गज़ा के फ़लस्तीनी, इनके साथ भी हम आपकी गुफ्तगू जो है वो आपको सुनवाएंगे। मैंने इनके साथ गुफ्तगू की, इनसे पूछा है कि ये क्या सोचते हैं, जो गज़ा में जो अमन की कोशिशें हैं इसके बारे में इनका क्या ख्याल है। लेकिन आप जानते हैं कि जो गज़ा का मामला है इसमें पाकिस्तान में आज कुछ मुजाहरे भी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ थीं। और पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और फिर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो वो क्या हुआ, पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लें। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिलावल साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। हम आज भी इसी नारे पर खड़े हैं और ये नारा उन्होंने उस वक्त लगाया जब यहाँ मोदी को जो है वो एक देवता बना के पेश किया जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हवाई फायरिंग से भी नहीं डरती और ना मुल्क छोड़कर किसी वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी हुक्मरान यहाँ से भागे हैं। एक खातून ने न सिर्फ ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। तो सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कराची बुलाया था और उनसे कहा था कि ये जो पंजाब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई चल रही है इसका सीज़ फायर करवाने की कोशिश करें। मुलाकात तो हो गई लेकिन सीज़ फायर नहीं हो सका और उसके बाद भी लड़ाई चल रही है। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, और जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मामला जो है वो दोबारा पहुंच गया है, मोदी का जो यार है गद्दार है, तो ये सीज़ फायर क्यों नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बुनियादी तौर पे तो कोई ऐसी जंग जारी नहीं है दोनों पार्टियों में जिसके लिए आप ये कहें कि सीज़ फायर क्यों नहीं हो सका। ये सियासी जमातों के दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी होती है, ये चलती भी रही तो कोई हरज नहीं है। हम दो अलग सियासी जमातें हैं और अलग हमारे मंशूर हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ के आए हैं, अगला इलेक्शन भी शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें। हाँ, इत्तेहाद में हम हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस इत्तेहाद में हम PDM के दौर में भी थे और हमने उस वक्त भी मुश्किल फ़ैसले किए, अपनी सियासी साख को मुतासर करके हमने पाकिस्तान को बचाया डिफ़ॉल्ट होने से। और आज जो 2025 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान जिस तरह टेक ऑफ कर रहा है, चाहे वो इंडिया के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे वो
ہمارے سعودیہ کے ساتھ معاہدے ہوں، ہماری بین الاقوامی اس وقت جو انڈیکیٹرز کہاں جا رہے ہیں، بلوم برگ کی ابھی آپ کل پرسوں کی رپورٹ پڑھیں کہ آپ کو ایک بہترین بڑھتی ہوئی معیشت پوری دنیا قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو آپ کی اس وقت تعلقات چل رہے ہیں، جو پذیرائی آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر مل رہی ہے، یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان نے ہمارے اتحاد سے سمیٹی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹینیور ہے 5 سال کا، اس میں ہم پاکستان کے لیے اور اچھی خبریں لے کے آئیں گے، اور یہ اتحاد قائم رہے گا ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ اور اٹ ہیز پروون کہ پاکستان آگے بڑھا ہے، پاکستان کی پرچم کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت ملی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور تجربہ کار جمہوری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور سیم آر وی، ہم بھی یہی سارے معاملات اور ساری آزمائشوں سے گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، بردباری اور تحمل کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ لیڈرشپ جو ہماری سینئر ہے، ان کے درمیان بڑا عزت، ریسپیکٹ اور اعتماد کا تعلق ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی بد اعتمادی نہیں ہے، اور کسی کے ذہن میں اگر یہ شک ہے کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ پیدا کر سکتا ہے یا ناراضگی ہو سکتی ہے تو وہ دور کر لے۔ پاکستان کی اس ترقی اور بڑھتی ہوئی جو عظمت ہے، اس کے لیے ہم کٹھے ہیں اور کٹھے رہیں گے۔ ندیم افضل چاند صاحب، آپ جتنی مرضی پریس کانفرنسیں کریں، جتنے مرضی واک آؤٹ کریں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، مسلم لیگ نون کو یقین ہے آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ نے کہیں پہ نہیں جانا، آپ ان کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر بند کریں، پاکستان کے یہ بند کریں آپ روز یہ واک ہمیں آؤٹ ترقی کرتے دینے کے ہیں، لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں واک آؤٹ کرتے ہیں روز، کیوں پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ میں نے بتایا آج تو پلوشہ خان صاحبہ نے کہا جی کہ مودی ہمارے گھر تو نہیں آیا تھا، آپ کے گھر ہے، تو کیوں اس طرح کی باتیں کریں جب آپ نے کہیں جانا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں آمنویر بھائی، آپ بڑے منجے ہوئے تجربہ کار، نون لیگ سے زیادہ نہیں آپ منجے ہوئے، یہ زیادہ منجے ہوئے ہیں، تجربہ کار بھی زیادہ ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں سے یہ تنظیم ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، عوام کی اس سے کیا توقعات ہوتی ہیں؟ ایک لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے بھی ہیں، جو ٹی وی پہ آتے ہیں، جو شہروں میں آتے ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، جو پریویلیج کلاس ہے، یا وہ جو ورکنگ کلاس ہے جو سوسائٹی میں موو کرتی ہے۔ 70% وہ لوگ ہیں جو بالکل نیچے ہیں۔ آپ خود رپورٹنگ کر کے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں۔ بات یہ شروع ہوئی سیلاب سے، حالانکہ ہمارے کوئی 1 سال سے ہم نے تعلقات رکھے ہوئے ان کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، اور ان کے پنجاب حکومت کے ہمارے ساتھ کوئی اچھے تعلقات یا بیہیویئر یا اچھا رویہ نہیں تھا، لیکن ہم چپ تھے۔ یہ سیلاب آیا، بلاول صاحب نے اب آنا تھا۔ اب پہلے دن کو مسئلہ ہوگا کہ بلاول صاحب آئے کیوں ہیں پنجاب میں، ان کو شاید نہیں آئیں گے۔ بلاول صاحب آئے، انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی محنت کو سراہا کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ کہاں پہ سراہا؟ قصور میں محنت کا لفظ۔ آپ تھے وہاں پہ؟ میں ساتھ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا جی محنت کر رہی ہیں ان کی ٹیم، اور وہ محنت کر رہی ہیں۔ محنت کی انہوں نے، ایک کیمرے کے سامنے محنت ہے، ایک پس پردہ کیمرہ۔ جو پس پردہ کیمرہ ہے وہ 5-6 دن بعد، سیلاب کے بعد آنا شروع ہو گیا۔ ہمیں فون کرنا شروع ہو گئے۔ میں اپنے علاقوں میں تحصیل پھالیہ، ضلع منڈی بہاؤالدین، کوٹ مومن، چنیوٹ، قصور جب گیا تو یقین کریں ہم نے خود میسج کیے نون لیگ کے لوگوں کو کہ آپ کو انتظامیہ بیوقوف بنا رہی ہے، اصل پکچر آپ کو نہیں دکھا رہی۔ یہ بشک کوئی ٹویٹ نہیں کیا، فون کیے لوگوں کو۔ میں وزیروں کے نام نہیں بتاؤں گا، لیکن کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں ہمارے، میں نے ان کو میسج کیا، میں کہ آپ کو انتظامیہ بیوقوف بنا رہی ہے، اور انتظامیہ کا سربراہ ہے چیز۔ لیکن آپ کی اس بات کی تردید تو آپ ہی کی پارٹی کے ایم این اے نبیل گبول نے کر دی نا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو بتایا جی کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، انہوں نے فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ میں کہا ایک مسئلہ حل ہوگا، 99 مسائل حل نہیں ہوئے۔ دیکھنا ہے میجارٹی عوام کے، وہ عوام جن کا کسی اور جماعت سے تعلق ہو، پیو پارٹی سے ہٹ کے، نون لیگ سے ہٹ کے عوام ہے۔ اب پنجاب کی ہسٹری ہے، جو پنجاب کی بات آپ کرتے ہیں، اس سے پہلے زراعت تباہ ہو چکی ہے 2 سالوں میں۔ اب کسی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے بندے سے پوچھ لیں جی، جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے جس میں حنیف عباسی صاحب اور انوار کاکڑ صاحب کا بھی روڑا پڑا تھا، 1700 بلین کا وہ فراڈ ہے۔ اس کے بعد حنیف عباسی کا تعلق ہے؟ نہیں، حنیف عباسی صاحب نے کاکڑ کو پوچھا تھا نا گندم کا۔ اچھا اچھا جی وہ نہیں، میں وہ انوالو نہیں کسی میں، انہوں نے پوچھا تھا ان سے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد گندم کے فراڈ کے بعد جو گندم کا کرائسس آیا، اب 2 کھرب کی گندم ان کو کم از کم منگوانی پڑے گی، 2 یا 3 کھرب کی۔ ہم نے کہا کہ کسان کو آپ رگڑا دے رہے ہیں، اوپر سے سیلاب آ گیا، رہی کسر سیلاب نے نکال دی۔ یقین کریں بار بار ان کو ایگریکلچر، کسان 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 ہی کہتے رہے۔ منجی رول گئی بارشوں میں، گندم رول گئی،
فصلیں تباہ ہو گئی. آج مہنگائی اب اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہے, آلو کی فصلیں تباہ ہوئی, مکی کی فصلیں تباہ ہوئی. کیا ہوا گورنمنٹ نے, ہم پھر بلاول صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ریلیف فوراً دیں لوگوں کو. جب بلاول صاحب کو ہم نے کسانوں سے ملوایا, کسانوں نے کہا ریلیف دیں جس طرح بی بی شہید نے ریلیف دیے تھے. تو وہ بلاول صاحب نے پرائم منسٹر کو میری موجودگی میں ٹیلی فون کیا, شہباز شریف صاحب ایمرجنسی نافذ کریں, ایگریکلچر ایمرجنسی. پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا, لیکن اس پہ عمل درآمد سندھ حکومت نے کیا, پنجاب حکومت نے وہ بھی نہیں کیا. ایگریکلچر ایمرجنسی پہ شروع ہوتی کی بات. اب پرائم منسٹر کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ پیسے پنجاب حکومت کے, بلاول صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ہیلپ پنجاب حکومت کی کریں. وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہم بھیک نہیں لیں گے. پھر کہا کے پی کے کی کریں. اب اگلا کام کیا شروع ہوا, میرے مطالبات میں نے آپ کو بھی واٹس ایپ کیے تھے. یہ 4 5 10 مطالبات ہم اتحادی ہیں. کبھی چیف منسٹر صاحب نے کسی اتحادی کو اعتماد میں لیا ہے؟ اب سیاست آمرانہ رویوں سے نہیں ہوتی, جمہوری رویوں سے اتحاد چلتے ہیں. ہم کو ماسٹر سرونٹ کا تعلق نہیں ہوتا ہے اتحادیوں کا. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وائس رائے بن گئے, اور پھر ہم نے پھر جو وزیر اعظم بنے, آپ صدر بنے, آپ جو بھی جب الیکشن. آج آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ الٹیمیٹلی جب پیپل پارٹی ایکسٹریم پوزیشن پہ جائے گی تو پہلا وکٹم تو شہباز شریف ہی ہوگا. پارٹی نے ایکسٹریم پوزیشن پہ کدھر جانا ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے. دیکھیں پیپل پارٹی نے سیاست رہنی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس عوام کے لیے جان دی ہے. شہید بینظیر بھٹو نے جان دی ہے, کوڑے کھائے ہیں. وہ بھٹو صاحب تھے, انہوں نے جان دے دی. اور آصف علی زرداری نے 14 سال جیل کاٹی ہے. 14 سال ملک سے وہ بھی جا سکتے تھے. زبان کٹوائی ہے, تشدد جیلا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں پیپل پارٹی کو آپ اتنا لائٹ بھی نہ لیں. جی اتنا لائٹ نہ لیں, اتنا بوجھ اتنا ڈالیں جتنا ہم برداشت کر سکیں. جب عوام ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر ہم نے بوجھ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایم ایس ایف بن کے تو نہیں رہ سکتے. ان سے جواب لینے دینا. ایم ایس ایف کا تانا دے رہے ہیں آپ کو. دیکھیے میں نے پہلے بھی میر صاحب چند صاحب آج جتنی بھی سخت باتیں کریں گے میں ان کا جواب نہیں دوں گا. اچھا بالکل نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں پنجاب کے کچھ ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں, نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. میں سے انکار نہیں کرتا کہ اگر ان کا کسانوں کے حوالے سے, سیلاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے حوالے, سیلاب متاثرین کے حوالے سے ان کی ان پٹ ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں. پاکستان کے پی کے میں پنجاب کے کسان کی گندم جانے دے, آٹا جانے دے, یہ ایشو ہے. یہ ایشوز اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے, آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, بھی تھوڑے تلخ ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے ان کو چینج کرو. موسٹ ویلکم. یہ کون سا پنجاب کی وزیر اطلاع کہتی ہے ان کو چینج کرو؟ نہیں پنجاب گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا. اگر میرے چینج کرنے سے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں نا ملک کے کسان کے, یقین کریں میں خود معافی مانگ کے عہدہ چھوڑ دوں گا. اپنی پارٹی کسان کو خوشحال کر دیں. کچھ ان کی ہو سکتی ہیں آپس میں کھٹ بٹ, لیکن پنجاب گورنمنٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہیں چینج کریں. معتبر آدمی ہے, سیاسی آدمی ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں میں کوئی ڈیوائڈ کی بات نہیں کروں گا. میں نے اس لیے کہا کہ میں کسی تلخ بات کا بھی جواب نہیں دوں گا. لیکن میر صاحب میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ جو مرضی حالات ہو جائیں پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. کوئی باؤنڈ نہیں ہے ان کے اوپر, نہ انہوں نے ہمیں کوئی تحریری معاہدہ لکھ کے دیا ہوا ہے. ہم سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جس کنیکشن میں اور معاہدے میں اکٹھے ہیں, دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے اتحاد کا یا نقصان ہو رہا ہے. سراسر فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, ملک سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا آپ اپنے چیلنجز دیکھیں, انڈیا کے ساتھ دیکھیں, ابھی بیان المرسوس ختم ہوا ہے نا, نہیں ابھی دیکھیں اس طرف 2-3 باتیں اس پہ ہم بہت بات کریں گے, لیکن اس وقت چیلنج جو ہے وہ آپ کے پیپلز پارٹی سے تعلقات ہیں, اور صدر آصف علی زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یار آ کے یہ سیز فائر کرا دو, اور سیز فائر نہیں ہو رہا. یہ ہے چیلنج. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ریجن میں بتانے لگا تھا کہ ڈاکٹر طارق فضل کا رویہ ہے, یہی رویہ پنجاب والوں کو بھی کہہ دیں. انٹرنل اس وقت آپ یہی رویہ ان کو کہہ دیں, وہ بنا لیں. خواجہ آصف کا جو رویہ ہے, آپ کا رویہ ہے, آپ اور خرم دستگیر کا جو رویہ ہے. اچھا تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جو آپ کا رویہ ہے وہ شرجیل میمن کا کیوں نہیں ہے؟ بس دیکھیں وہ یہ سینیٹر پلوش شاہ کا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھائی یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے. اچھا ایک سوال آپ دونوں سے ہے, ایک سوال آپ دونوں سے, اس سے اتحاد بنتے بگڑتے نہیں. ایک سوال آپ دونوں سے, نہیں یہ موسیقی نہیں ہے, میں نہیں بالکل نہیں ہے. جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, جو تباہ ہو رہے ہیں, یقین کریں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی تقریریں جو ہیں ان میں ان کا لہجہ کافی تلخ ہے, اور آپ کے جو لیڈرشپ پریس کانفرنس کر رہی ہے مودی کا یار ہے, غدار پہ آ گئے ہیں. لیکن جو لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں آپ سمیت,
ماضی میں آپ اپنی ہی لیڈرشپ پر اتنی تنقید کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں جو کچھ کہتی رہی ہے, تو وہ اس کو وہ یاد نہیں ہے. پیپلز پارٹی تنقید کر دیتی ہے تو وہ بڑے غصے میں آ جاتی ہیں, اور آپ جو کرتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں, شرجیل میمن کے بارے میں آپ نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے, تو اب آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم پہ تنقید نہ کرو, تو یہ تھوڑی سی یہ بھی تو دیکھیں نا بات. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ماضی میں جب بندہ لڑائی ہوتی ہے, ایک آدھ دفعہ میں نے وہ نظریاتی کی بات ہوئی تھی, بلاول صاحب نے کی تھی, ایک ہوئی تھی, میں کبھی مجھے بلو دا بیلٹ آپ کسی لیڈر کے بارے میں نہیں دکھا سکتے. میں تو پی ٹی آئی میں بھی رہا ہوں, تو ان نون لیگ کو ڈیفینڈ ہی وہاں آپ کو پتہ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دیکھیں میری بات سن کہ جو آج کل پنجاب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے بارے میں باتیں کری, یہ باتیں آپ نے بھی تو کی ہیں. دیکھیں میں میری بات سنیں, نون لیگ ہو یا پیو پارٹی ہو, چھوڑ دیں ہمارے لفظی گولہ باری کو. ایک تو روایات سے نیچے میں سمجھتا ہوں بلو دا بیلٹ جو سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہو رہا ہے, جو انہوں نے چائنا ٹاور میں ایک جی بریگیڈ بٹھایا ہوا ہے, یہ چائنا ٹاؤن میں, اچھا ہاں انفارمیشن منسٹری کی, جو ان کا ایک وظیفہ ہے, وہ جو ایسے ٹو پرائم منسٹر ہے, جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں, جو لاہور میں ان کا سوشل میڈیا کی ونگ بیٹھا ہوا ہے, جو انہوں نے سندھ کے وزراء کے بارے میں, میرے بارے میں, سب لوگوں کے بارے میں یہ کرتے رہیں. خدا کے لیے سیلاب زدہ علاقوں کی ہیلپ کر دیں, کوئی میکنزم دے دیں, ہمارا گندم ہمارا آٹا خیبر پختونخوا والے پختونوں کو کھانے دیں, ان کو بھوکا نہ ماریں, پنجاب کے کسانوں کو جکڑ کے نہ ماریں. ٹھیک ہے, آپ پنجاب کے کسان کو جکڑ کے مار رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو مرضی کریں. پیپلز پارٹی کے ساتھ 1988 سے 77 سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم نپٹتے رہیں گے ان سے, یہ ہم سے نپٹتے رہیں گے, نو پرابلم. پولیٹیکل لڑائی لڑتے رہیں گے, ریلیف تو دے دیں. اچھا آج تک میری بات سنیں کہ 1 مہینہ ہو گیا سیلاب آئے ہوئے, کوئی گورنمنٹ کا میکنزم آیا, کوئی فلڈ ریلیف کا, اچھا اس پہ بات گندم کے اوپر, اس کا جواب دیں گے, کوئی گرے ہوئے طارق مکانوں کے فضل اوپر. چودھری صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن طارق فضل چودھری صاحب ایک اور بھی بات کا جواب دیں کہ یہ ذرا سنیں کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے بارے میں جو باتیں ماضی میں لوگ کرتے رہے ہیں, تو اس پہ تو آپ بالکل بھی برا نہیں مناتے, لیکن ان کی تنقید پہ آپ بہت برا مناتے ہیں. ذرا سنیں جی. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے, یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے, نواز شریف صاحب بول رہے ہیں, تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے. ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی, ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے, بہت آنے والا وقت باقی ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے شاید تحریک انصاف سے اتنی خوفزدہ اور ختم ہو چکی ہے کہ اب اس کو مریم نواز شریف کی لانچنگ سرمنی کے لیے محکمہ تعلیم پنجاب کے سہاروں کی ضرورت ہے, جو غلط ہے. اور طلبہ طالبات کا ٹائم جو ہے وہ ختم کر کے ان کو سیاسی جلسے کے لیے بٹھایا جاتا ہے, وہ اپنا مینیفیسٹو بتاتی ہیں اور سیاسی تقریر فرماتی ہیں جو قطعی طور پر غلط ہے. تو جی یہ تو ہوگی جناب ایک سائیڈ کی بات. اب ذرا دوسری سائیڈ کی بات بھی چند صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ بھی سن لیں. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ندیم تم نے پارٹی کیوں چھوڑی, ندیم کے بھی پیپلز پارٹی میں عزت بڑی تھی. اگر نظریے کا نام شرجیل میمن ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں. میں جب پیو پارٹی میں تھا تو میں اومنی گروپ کے اوپر سوال کرتا تھا, پوچھتا تھا. آج تو پیو پارٹی آپ کی اتحادی ہے, انہوں نے اپنے بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ, ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کی تو جیت ہے کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ وہ بیٹھ گیا, یہ آپ کی جیت ہے. یہی میرا پیو پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے جنگ ہوتی تھی. تو طارق فضل چودھری صاحب, یہ کیا مناسب ہے کہ آپ جب دوسری پارٹی میں ہوں تو جو مرضی کہیں نواز شریف اور مریم کو اور بلاول کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور جب واپس اس پارٹی میں جائیں تو اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ سپوکس پرسن بن جاتے ہیں, جو کہتے ہیں نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے. اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ آج تک اس خاتون نے نواز شریف سے پبلکلی معافی مانگی ہے. میر صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے میری نظر میں کہ آپ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں, بجائے اس کے کہ جن لیڈرز کی تعریفیں کر کر کے اور ان کی قصیدے پڑھ کے آپ ایک جماعت میں رہیں اور اس کے بعد آپ جماعت بدل لیں تو پھر آپ کے الفاظ ان کے خلاف ہو جائیں. اس سے بہتر ہے سیاست چھوڑ دیں, گھر بیٹھ جائیں, زیادہ عزت دار کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی جماعت میں ہیں, دوسری کسی جماعت کی لیڈرشپ کے خلاف بات کریں تو اس میں تہذیب, شائستگی ضرور رہنی چاہیے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں, آپ ذرا سنیں, وہ یہ ہے کہ آپ سخت سے سخت بات نا نرم الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں,
سخت سے سخت اس کی گالی دینا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نواز شریف کو کہیں کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے اور پھر وہی نواز شریف کی پارٹی کی سپوکس پرسن بن جائے تو کیا کریڈیبلٹی ہے آپ کی؟ میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے الزام اس وقت بھی چلیں. اس وقت وہ نہیں تھی, میری بہن ہے چھوٹی, جب وہ نہیں تھی ہماری جماعت میں تو شاید اس حد تک اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی میں تھی. نہیں تھی, میں نے کہا ہماری جماعت میں نہیں تھی. تربیت یافتہ لوگ, میں نے یہی کہا کہ ہماری جماعت جوائن نہیں کی تھی, لیکن پھر بھی تھوڑا لمٹ میں رہنا چاہیے. اچھا اب چند صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. چند صاحب اور سیلاب کے حوالے سے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. سیلاب کے حوالے سے میں ایک صرف منٹ میں, سیلاب کے حوالے سے جتنا ریلیف کا کام پنجاب میں ہو رہا ہے, تھارو اسیسمنٹ اور اس کے ساتھ ریلیف گڈز پہلے دن سے ایویکیو آپریشن سے لے کے ریہیبلیٹیشن آپریشن تک مثالی پروگرام ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے سارے سیلاب زدہ ایریا کا دورہ کیا تھا, ابھی دوبارہ خود دورہ کریں, کوئی نمائندہ بھیجیں, آپ کو پتہ لگے گا. نمائندہ کیوں بھیجوں, میں خود جاؤں گا. لیکن چند صاحب میں نے یہ کلپ اس لیے چلائے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر جو مرضی تنقید کریں, جو مرضی کہتے رہیں, لیکن جب سیلاب کے معاملے پہ تنقید ہوئی ہے تو انہوں نے ایک پرسنل مسئلہ بنا لیا. دیکھیں, پہلے تو میں اپنے ذاتی وضاحت کروں گا. آپ نے میرا کلپ چلایا, میں آج بھی اس قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ کے اتحاد کی قیمت ادا کرنی پڑی. میں پہلے بھی کہتا تھا, آپ کہتے ہیں یہ بھٹو کے قاتل ہیں. نہیں, میں دیکھیں قاتل ضیاء الحق مائنڈ سیٹ نہیں, بھٹو شہید کو قتل کیا تھا, اس میں آپ گواہ ہیں. آج بھی ضیاء الحق مائنڈ سیٹ بی بی شہید کا قاتل ہے, اور آج بھی پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق مائنڈ سیٹ ہی رگڑ رہا ہے. میں آج بھی قائم ہوں اپنے کلپ پہ. ٹھیک ہے, آپ جتنی مرضی چلا لیں, میں آج بھی قائم ہوں. ٹھیک ہے, ایز انفارمیشن سیکرٹری میں اپنے الفاظ کے ساتھ کھڑا ہوں. رہ گئی بات دوسری, اومنی بات کی آپ نے. جب اومنی کی ملوں کا زرداری صاحب کی موجودگی میں پوچھ لیجئے گا, گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ جو ہوا, میں پارٹی کے اندر بات کرتا تھا, یہی بات میں نے کی. میں نے کبھی پارٹی کے لیڈر کو یا نون لیگ کے کسی لیڈر کو گالی نہیں دی, کبھی خواہ مخواہ را کا ایجنٹ نہیں یا سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں بنایا. حالانکہ آپ کو پتہ یہاں پانچواں بندہ کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے, لیکن ہم نے نہیں کیا. رہ گئی بات اب سیلاب زدہ علاقوں کی. سیلاب زدہ دیکھیں, اگر تو اچھی گورننس ہوتی, ستھرا پنجاب آج انہوں نے فنکشن کیا ہے ہر تحصیل میں. میں نے 6-7 سوال رکھے ہیں, ابھی میرے سوالوں کو آج تک جواب نہیں آیا. طارق فضل صاحب یہاں کے ایم این اے ہیں, یہ روز گزرتے ہیں. راول ڈیم پہ 1 ارب کا ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے. 1 ارب کا ریسٹ, 1 ارب لگ چکا ہے. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے اوپر پیکا ایکٹ لگائیں. نہیں, ہم میں لائیو کہہ رہا ہوں بھائی, ہم پیکا ایکٹ کو نہیں مانتے. پنجاب والے بار بار دھمکیاں دیتے ہیں نا. اریگیشن کا ریسٹ ہاؤس ہے, ہائی وے ڈپارٹمنٹ لگا رہا ہے, پنجاب ہائی وے کون ڈپارٹمنٹ بنوا رہا ہے؟ پنجاب حکومت. اچھا, چیف منسٹر صاحبہ. اچھا, 1 ارب لگ چکا ہے. یہ ریکارڈ اٹھا کر وہ کہتی ہے نا, ہلکا ڈاکٹر طارق فضل کا بنتا ہے. وہ کہتی ہے اچھا میری بات سنیں, میرے پیسے میری مرضی. آپ نہیں, یہ عوام کے پیسے ہیں. غریب آپ سیلاب زدہ علاقوں کی پہلے ہیلپ کریں, پھر جلسے کریں. پہلے جلسوں پہ پچھلے 24 جو مارچ 24 سے لے کے جون 25 تک 9 ارب کا پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ہے جو میڈیا کے اوپر لگایا ہے. اس میں سوشل میڈیا شامل نہیں ہے. اور ایک صحافی جو ہیں وقار ستی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو 10 لاکھ ایک ٹویٹ کے 10 لاکھ آفر کیے گئے. 5 لاکھ لوگوں کو موومنٹ بہت سارے ٹویٹ کو آفر کیا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ٹویٹ کریں, آپ کو 10 لاکھ روپے دیا جائے گا. یہ وقار ستی صاحب نے کہا ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے شفقت عباس ایوان صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور وکیل بھی ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق یہ سیدھے اڈیالہ جیل سے آ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی کسی نے بتایا ہے کہ ان کی آج بھی تمام تر کوشش کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ایک جملہ میں کہہ دوں, صرف ایک جملہ جو یہ فرما رہے ہیں نا, اریگیشن کا 1 ارب کا ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے, میرا وہ روز کا راستہ ہے. میں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ریسٹ ہاؤس بنتے نہیں دیکھا. تردید کر دی. نہیں, ہوائی اگر نہیں بن رہا تو جا کے دیکھ لیں, اکٹھے چلتے ہیں, کیمرہ لے کے بھی چلتے ہیں. ضرور چلیں, ابھی چلیں کیمرہ. پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ندیم کو گالیاں تانے اور ندیم کی وجہ سے ہی ساری سیٹیں, مسکین ندیم, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, ندیم ایک بڑا اچھا نام ہے. میں نے کہا جس نام سے آپ کو فائدے مل رہے ہیں اس نام کو تو گالی نہیں دینی چاہیے. آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ آج کل نہیں, میں نے نہیں پہنچایا. ایک نون لیگ کا بھی ندیم, محسن ندیم ہے ان کا.
محسن ندیم؟ ندیم ان کا کوئی محسن ہے, ڈھونڈ لے اپنا. اچھا ندیم ان کا محسن ہے. وہ ندیم جو ہمارا محسن ہے وہ راول ڈیم میں جو ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے اس میں چھپا ہوا ہے. اچھا کیونکہ دونوں نامعلوم ہیں. اچھا یہ بتائیں آج آپ کی اپنے لیڈر سے ملاقات پھر نہیں ہوئی؟ نہیں, کسی کی بھی نہیں ہوئی. اچھا, جن کی ہونی تھی, جو نام گئے ہوئے تھے وہ سارے ایسے ہی واپس آ گئے, کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. جی طارق فضل چودھری اور سب سے بڑے میر صاحب سب سے جو اصل بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بالکل, یہ کسی نجی جیل میں سوری سب جیل میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خان صاحب نے بڑا واضح بتایا ہے جو جن لوگوں کی کل ملاقات ہوئی ہے, اور ہم اس پہ بالکل شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ایسا انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے. اور یہ بالکل عنقریب میں وضاحت اس کا جواب لے لیں. جی ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ضلع کی اپنی جیل ہوتی ہے. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے, اس کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے. ہمارے اسلام آباد کے سارے قیدی اور حوالاتی اڈیالہ جیل جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور میں ابھی ہم نے اسلام آباد کی اپنی جیل جو ہے اس کی تعمیر مکمل کر لی ہے. وہ ابھی بالکل اختتامی مراحل میں ہے. جو ہی وہ مکمل ہوگی اسلام آباد کی اپنی جیل, ہمارے جتنے قیدی اسلام آباد کے اڈیالہ ہیں, یہ ہماری H13 سیکٹر بنتا ہے. H13 جی 13-14 جو روڈ ہماری موٹر وے کو شروع ہوتی ہے, اس کے ساتھ چند صاحب آغاز H13 کا پتہ نا. جی میرا خیال ہے ادھر جائیں گے, بنوا رہے ہیں, ادھر جائیں گے اپنے لیے بنوا. نہیں آپ کے لیے بنوا رہے ہیں. اسٹیبلش جیل میں میر صاحب کسی اسٹیبلش جیل میں اگر ٹرانسفر کریں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یار میرا جملہ تو مکمل. ایک منٹ. جی تو جتنے اب قیدی اسلام آباد کے بشمول عمران خان کے جو اسلام آباد کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں, جو اڈیالہ جیل میں ہے, وہ سارے اسلام آباد کی جیل میں آئیں گے. H13 اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. H13 ویسے کافی دور ہے یہاں سے, لیکن اڈیالہ جتنی دور نہیں ہے. ویسے اڈیالہ جتنی دور نہیں ہے, موٹر وے کے بالکل پاس ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے چند صاحب کے اگر آپ گھر شفٹ کرنا اگلی دفعہ آپ سے ملاقات H13 میں ہوگی. دیکھیں جی گھر شفٹ کرنے کا تو آپ نے بہت پہلے کہا ہے, ہم نے گھر نہیں شفٹ ہونا. میر صاحب مولا علی کا قول ہے, سچی بات اور حق گوئی سے نہ رکو. نہ کوئی تمہارے رزق کو تنگ کر سکتا, نہ کوئی تمہاری موت کو خرید. یا صحیح بات ہے, ٹھیک. باقی دیکھا جائے گا مولا. تو یہ جو اب لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, تو محسن نقوی صاحب اس کو سیز فائر کروا دیں گے؟ سر مجھے کوئی پتہ نہیں ابھی تک. تو ہمارا تو دیکھیں کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے سیلاب زدگان اور کاشتکار کی بھلائی کے علاوہ اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کے علاوہ. یہی سمپل ایجنڈا ہے. اچھا جی, پیپل پارٹی پنجاب, میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہے. بیوروکریسی ان کے ضلع میں پوچھ لیں, کروڑوں روپیہ سرگودا, منڈی باؤدین, ہر جگہ پہ. چلو شوکت صاحب سے پوچھیں. میں کہتا ہوں جی کہ بلدیاتی الیکشن جمہوریت کا ہی حصہ ہے نا. ہم تو جمہوریت کی طرف جو بھی یہ قدم اٹھائیں گے, ہائیبریڈ سے نکلے اور جمہوریت کی طرف آئیں, ہم جو جمہوریت کی طرف قدم اٹھاتے جائیں گے اس کو سپورٹ کرتے جائیں گے. اور لیکن ان دو پارٹیوں, یہ چند صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کون سی ملک کی خدمت ہے کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں. یا تو بتائیں نا یہ گورنمنٹ بہت اچھی کر رہے ہیں, یا تو بچائیں کہ کیا کریں. جی یہ کیا کریں, تو یہ اس گورنمنٹ کو جاتا کریں, ہمارے ساتھ ہیں, ہم لے کے آتے ہیں. نو کانفیڈنس. جب حکومت بن رہی تھی تو انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ بھائی اپنا وزیر اعظم لے لو, ہم تمہیں ووٹ دیں گے, آپ نے انکار کر دیا تھا. نہیں, ہمارا وزیر اعظم نہیں, یہ وزیر اعظم بھی اپنا لیتے تھے, ہمارا وزیر اعظم تو نہیں لیتے تھے. لیکن ابھی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم حکومت کو چھوڑ دو, تو ابھی آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں ریکویسٹ میری سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عدم اعتماد سے آگے کیا کریں گے. چند صاحب روز یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں. تو یہ اپنا ووٹ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ اس اتحاد کو چھوڑے, یا تو یہ اتحاد کو ملک کی خدمت کر رہا تھا. آپ فگرز دیکھیں, ملک میں کمپنیاں جتنی بھی ہے وہ P&G سے لے کر اور شیل تک کو ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے. ملک جی کوئی ترقی کر رہا ہوتا تو بے شک بیٹھے رہتے. آپ GDP دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر دیکھ لیں کہ وہ 4.4 بھی گروتھ تھی, ہمارے دور میں آپ 0.56 ہے. آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں یا اسمال سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, ہر چیز میں اتنا ڈاؤن فال آیا ہے. کوئی ملک کہیں سے IMF نے ان کی چوری پکڑ لی کہ جی انہوں نے تو یہ جو درآمدات کی بتایا ہوا ہے, یہ اس میں $11 ارب کا ٹریڈ ڈیٹا میں فرق ہے. یہ ملک بہت اچھا چل رہا ہوتا تو پھر تو یہ خدمت کرتے اور اپنا ووٹ بینک گھٹواتے رہتے. آج یہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں جب یہ ملک کی بھی کوئی ترقی نہیں کر رہا, ملک بھی خدا نخواستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اپنا ووٹ بینک بچائیں, جس صورت میں بھی یہ بچا سکتے ہیں وہ تو بچا لیں. آپ کی پارٹی نے کبھی پوچھا آپ سے کہ جی کیا کریں, ہم چھوڑ دیں؟ انہوں نے تو نہیں پوچھا آپ سے؟ نہیں, ہماری ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی چھوڑنے کے حوالے سے یا
ہماری پارٹی اس وقت صرف سیلاب زدگان اور یہ جو ہم چار اپنے پنجاب کے عوام کے جو موقف ہے جو بالخصوص اس مین ہمارا ادھر سے بلاوا آنا شروع ہو گیا نا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو کوئی سیریس ٹاک کریں گے تو ہم تو ڈائلاگ کے حامی ہیں، ہم تو دروازے کھلے رکھنے کے حامی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو اور پیو پارٹی کو اور باقی جماعتوں کو، مولانا صاحب کو، باپ پارٹی کو، اے این پی کو، فی الحال مولانا صاحب کو نکال دیں آپ بیچ میں سے. نہیں دیکھیں سب پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ، ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے، ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، کنسٹیٹیوشن کے پریویل کرنا چاہیے. یہ سمپل سا ایجنڈا ہے، اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آپ بیٹھ کے، ملک کرائسس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انٹرنیشنل کرائسس زیادہ ہے. پھر کوئی محسن نقوی آ جائے گا درمیان میں اور پھر صلح کروا دے گا. دیکھیں کچھ لوگ، رحمان ملک صاحب تھے کبھی کسی دور میں، وہ ان کی اور ایم کیو ایم کی صلح کرواتے تھے جب کوئی ایشو بنتا تھا. آج محسن نقوی کی ڈیوٹی لگی ہے. یہ جو اسپیشل لوگ ہیں جو محسن نقوی صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی سیز فائر تو نہیں ہوا؟ سیز فائر ہو جانا ہے ایک آدھ دن میں، بالکل لمبا نہیں چلنا. یہ بالکل بنیادی طور پہ جب محسن نقوی آ گیا ہے. شفقت عوان صاحب آپ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. میں بالکل تائید کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. جو میٹنگ ہوئی ہے یہی کہہ رہے تھے کوئی لڑائی نہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں. ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، اس میں اپنی پارٹی کی جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا میں بھی اس میں موجود تھا، اور اسے ہیڈ کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کی اس وقت ملک میں عدم موجودگی کی وجہ سے، جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیرونی دورے پہ وہ رہے ہیں پچھلے دنوں میں، یہ تھوڑا سا گیپ نظر آیا ہے. ورنہ یہ ذمہ داری ڈار صاحب نے لی تھی آج سے تقریباً 7-8 دن پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سے تو لڑائی ہے ہی نہیں ہے. نہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بات چیت کر کے جو یہ ایون ہمارے پروونشل منسٹرز کے لیول کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں یہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا، یہ ذمہ داری لی تھی انہوں نے. چلیں جی، میں نے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد 7 اکتوبر کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ٹرمپ کا غزہ ہے اس کے بارے میں غزہ والے کیا کہتے ہیں، کیونکہ غزہ والوں کی بات آپ تک پہنچتی نہیں ہے. تو آج ہم نے کوشش کر کے ایک فلسطینی صحافی کے ذریعے جو غزہ کے لوگ ہیں ان سے بات کی ہے. وہ بات تو عربی زبان میں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو آپ جانتے ہیں کہ آج 7 اکتوبر ہے. آج سے 2 سال پہلے اسرائیل نے غزہ پر حملے شروع کیے تھے اور اس کے بعد سے تقریباً 68,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں کہ 10,000 بچے ہیں. اور اب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ایک امن پلان کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حماس ہے اس کو مائنس کر دیا جائے گا اور ہم غزہ میں امن قائم کریں گے، اور جو اسرائیلی فوج ہے وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی اور حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. تو ہم نے جو غزہ کے شہری ہیں، عورتیں، بچے اور مرد، ان سے فلسطینی صحافی، ان کا نام میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کر رہا، ان کے ذریعے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ جو ٹرمپ کا امن پلان ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مائنس حماس فارمولے کے تحت ہم غزہ میں امن قائم کر دیں گے، آپ کو یہ قبول ہے؟ فلسطین کی عورتیں، بچے اور مرد، ان کی اکثریت جو ہے وہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور حماس کی طرف سے سرنڈر کرنے، یعنی کہ ہتھیار ڈالنے، اور حماس کو فلسطین کی جو سیاست ہے غزہ سے مائنس کرنے کے خلاف ہیں، تمام تر نقصان کے باوجود. تو پھر یہ کیسے کامیاب ہوگا غزہ امن پلان جو کہ ٹرمپ صاحب نے پیش کیا ہے؟ تو طارق فضل چودھری صاحب اس کو لوگ ایک اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، لیکن کہیں اس امن پلان کا حشر وہی نہیں ہوگا جو کہ اوسلو امن پلان کا ہوا تھا، جس کے بعد یاسر عرفات صاحب کو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا تھا. میر صاحب، امن پلان میں بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے ابھی فلسطین میں مقیم جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں ان کے جو آپ نے کلپ چلائے ہیں، دیکھیں ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہے وہ ایمانی جذبہ جو جب مسلمان کے اندر ہوتا ہے اور جذبہ شہادت، تو اس وقت وہ اپنے وسائل پہ وہ نہیں رکھتا کہ میرے پاس کتنے وسائل ہیں. اس کا جذبہ جو ہے وہی اس کا ہتھیار ہوتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا محافظ ہوتا ہے. باقی جو بھی 20 نکات جن پہ گفتگو ہو رہی ہے اس پہ حماس کی طرف سے بھی ڈبل ریئیکشن آ رہا ہے، مطلب دوہرا ریئیکشن آ رہا ہے.
کچھ لوگ اس پہ حماس کا گروپ جو ہے وہ خاص طور پہ جو قطر بیسڈ ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے اس پہ سوچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قابل عمل ہو سکتا ہے، اور باقی جو ہارڈ لائنر ہیں حماس کے لوگ وہ کہتے ہیں جی قطعی طور پہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ باقی کچھ مسلمان ممالک نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ مصر میں جو تھوڑا بیٹھ کے اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہے، دیکھیں آگے کیا راستہ نکلتا ہے۔ امن ہونا چاہیے۔ جو زیادتی فلسطین کے اور غزہ میں ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انسانیت سوز مظالم تھے جو وہاں پہ ڈھائے گئے ہیں، اور انہیں رکنا چاہیے۔ اچھا، مسلمان آج امت جو ہے وہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو بھی اسرائیل نے رہا کر دیا ہے، وہ اردن پہنچ گئے اور 2-3 دن میں پاکستان بھی پہنچ جائیں گے۔ تو ندیم افضل چند صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز، وہ فلسطین کے حق میں کوئی بہت بڑے مظاہرے نہیں کر سکیں، لیکن یورپین کنٹریز میں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک سے بھی زیادہ یورپین کنٹریز کے عوام نے زیادہ مظاہرے کیے ہیں، لیکن یہ جو جینوسائیڈ ہے اس پہ جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو تاریخ ہے کہ ہم تو اس ایشو کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جتنا ہو سکا آپ کو پتہ ہے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے ان کے جذبات، ان کے احساسات سب فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میڈرڈ میں اور پیرس میں اور یورپی کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، پاکستانی جو ہیں وہ کہتے تو بہت ہیں کہ جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے، کیا وجہ ہے؟ یہ بطور قوم بے حسی کی علامت ہے، اس سے بڑا میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ کل مسز مشتاق، سینیٹر مشتاق اسمبلی آئی ہیں، تو ان کو اسمبلی کے جو گیٹ پہ روک لیا، وہاں پہ ایک جو IB کا بندہ ہوتا ہے، تو میں ادھر کھڑا تھا، تو میں نے کہا، کہتے ہیں یہ جی ان کا پاس بنے گا، دیکھیں ڈسپیوٹڈ چیز ہے، انہوں نے فلسطین کا فلیگ لیے ہوئے ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ پھر ہم سارے MNAs آئے، ان کو اپنی لابی میں لے کے گئے، ان کو جو ہمارے چیئرمین کی سیٹ ہے اس پہ بٹھایا ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جو کچھ دیکھیں، جو کچھ سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا ہے، ہر پاکستانی جو ہے اس پہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ چلیں پاکستان کی طرف سے بھی کوئی نام تو آیا کہ ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ ہماری تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ 20 پوائنٹ ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آتے، اور ہم پہلے ٹویٹ کر دیتے ہیں ہمارے PM صاحب کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بعد میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اتنی کہ جی سوری وہ پڑھے نہیں تھے، اور پھر اس میں ہم چلیں جی یہ ہماری حالت۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور یہ بات بالکل صحیح کہی ہے شفقت صاحب کہ جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں وہ جو گلوبل سمودھ فلوٹیلا ہے جو غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے ایک بحری قافلہ تھا، اس میں شامل ہو کے انہوں نے غزہ پہنچنے کی کوشش کی، اسرائیل نے ان کو گرفتار کر لیا، تو ان کی گرفتاری اور رہائی جو ہے اس سے کم از کم دنیا کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ پاکستانی بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن جتنے بڑے مظاہرے یورپین کنٹریز میں ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اتنا بڑا مظاہرہ صرف پاکستان نہیں، کسی بھی مسلم کنٹری میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہو سکا۔ لمحہ فکریہ ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔